वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का दर्स हमारा इस उन्वान पर है कि रमज़ान के महीने में किन लोगों के लिए सौम न रखना जायज़ है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह की शरीयत में, दीन इस्लाम में उनके उज़्र की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने सौम न रखने की इजाज़त अता फ़रमाई है। उसके बदले में वो बाद में क़ज़ा करें या वो एक दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएं, जिसकी तफसील आज इंशाअल्लाह हम इस दर्स में करेंगे। सबसे पहला तो वो शख्स है जो बीमार हो, और इसी तरह से वो शख्स जो मुसाफिर हो। मरीज़ और मुसाफिर के लिए जायज़ है कि वो माह रमज़ान में सौम न रखें और बाद में उसकी क़ज़ा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। ये सूरह बक़रा की 184 नंबर आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में जो शख्स बीमार हो या जो शख्स मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी कर ले। मुसाफिर पर अगर सौम रखने में मशक्क़त हो तो अफजल ये है कि वो सौम न रखे, और अगर सौम रखना और न रखना दोनों उसके लिए बराबर हो तो उसके लिए सौम रख लेना ही अफजल है, खुसूसन अगर बाद में क़ज़ा करने में दुश्वारी हो। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है सही मुस्लिम में कि हम लोग यानी सहाबे किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा किया करते थे, तो सौम रखने वाले को सौम न रखने वाले पर कोई एतराज़ नहीं होता था, और ऐसे ही सौम न रखने वाले को सौम रखने वाले पर कोई एतराज़ न होता था। सहाबे किराम का ख़्याल ये था कि अगर कोई शख्स अपने अंदर क़ुव्वत पाए और सौम रख ले तो ये अच्छा है, और अगर कोई शख्स अपने पास अपने अंदर कमज़ोरी पाए और सौम न रखे तो ये भी अच्छा है। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर सौम रखने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त है, सख्त मशक्क़त है, शदीद तकलीफ़ है, तो ऐसे शख्स का सौम रखना हराम है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। आपने भीड़ देखी और देखा कि एक आदमी को साया किया गया है। आपने पूछा कि ये क्या है? लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स सौम की हालत में है, सौम रखे हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिनल बिर्रि सियाम फ़िस सफ़र, सफ़र में सौम रखना ये कोई नेकी नहीं है। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। तो इससे मालूम होता है कि ऐसा शख्स जिस पर सौम रखने में शदीद मशक्क़त हो, क्यों जैसा कि इस शख्स के साथ था कि उसकी वजह से बेहोश हो गया था, लोग उसे घेरे हुए थे, लोग उस पर साया कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत पर नहायत शफ़ीक़ और मेहरबान थे, आपने फरमाया कि ऐसी हालत में सौम रखना कोई नेकी नहीं है, अपने आप को हिलाकत में न डालो। और जहाँ तक उस मरीज़ का मामला है जिसे काबिल एतमाद डॉक्टरों ने जिसके बारे में ये शहादत दी हो कि ये इसे सौम नहीं रखना चाहिए, उसे शफ़ा की उम्मीद नहीं रखता है, तो ऐसे शख्स पर ना ही सौम वाजिब है और ना ही उसकी क़ज़ा है। यानी ऐसा बीमार कि जिस शख्स के शिफा की उम्मीद नहीं है और वो सौम रखने की ताकत भी नहीं रखता, तो ऐसे शख्स पर ना ही क़ज़ा है और ना ही उस वक्त सौम रखना वाजिब है। बल्कि वो जिस तरह से बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतों का हुक्म है कि वो लोग हर दिन के बदले एक गरीब को, एक मिस्कीन को खाना खिला देंगे, इसी तरह से इस शख्स के साथ भी किया जाएगा कि एक गरीब और मिस्कीन को खाना खिला दे। ये मसला समझने के बाद आइए हम इस ताल्लुक़ से कुछ सवालात ले लेते हैं। क्या पूरे रमज़ान का कफ़ारा एक ही बार शुरू रमज़ान में या दरमियाने रमज़ान में या आखिर रमज़ान में एक साथ अदा कर देना जायज़ है? जैसे एक शख्स बीमार है
اور ہر دن کے بدلے اسے کھانا کھلانا ہے، تو کیا وہ شروع رمضان ہی میں ایک ساتھ 30 لوگوں کو کھانا کھلا دے، یا ہر دن ایک شخص کو کھانا کھلائے، یا درمیان رمضان میں ایک دن کسی ایک دن 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے یا 29 لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا دے، یا آخر رمضان میں کب کفارہ ادا کرے؟ اس میں شریعت میں گنجائش ہے، وسعت ہے، جب کوئی بندہ چاہے وہ کفارہ ادا کر دے، غریبوں کو کھانا کھلا دے، چاہے الگ الگ کھانا کھلائے چاہے ایک ساتھ کھانا کھلائے، ہر طرح سے شریعت میں گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ لے لیتے ہیں، اس مریض کا شریعت میں کیا حکم ہے جس کی عقل ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے چلی گئی، دیوانہ ہو گیا، 1-2 دن کے لیے اس کی عقل چلی گئی اور پھر اسے واپس آئی، کیا ان دنوں کی قضا کرنی ہوگی جن دنوں میں اس کے پاس عقل نہیں تھی، یا قضا نہیں کرنی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں، رفع القلم عن 3، 3 لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے المجنون حتی یفیق، وہ شخص جو دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے۔ تو کوئی شخص اگر 1-2 دن کے لیے دیوانہ ہو گیا، اس پر دیوانگی اور پاگل پن طاری ہو گیا، تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے دنوں میں مرفوع القلم تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک مسافر کسی شہر میں 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا عزم رکھتا ہے، اس پر صوم رکھنا واجب ہے یا اس کے لیے صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں 4 دن سے زیادہ رہنے کا عزم رکھتا ہے، پہلے سے اس کا منصوبہ ہے، پلان ہے، ارادہ ہے، عزم ہے کہ 4 دن سے زیادہ اس شہر میں رکھنا ہے، تو اسے صلاۃ بھی مکمل پڑھنا چاہیے اور اسے صوم بھی رکھنا چاہیے، تاکہ اہل علم کے اختلاف سے بچ جائے اور تساہل کا دروازہ بھی نہ کھلنے پائے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل رہے جو کہ مریض اور مسافر سے متعلق رہے۔ اب ہم ایک اور صنف کو لے لیتے ہیں جنہیں رمضان میں صوم نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ صنف ہے حیض اور نفاس والی عورتیں۔ حیض اور نفاس والی عورتوں پر فرض ہے کہ وہ صوم نہ رکھیں، بلکہ وہ افطار کی حالت میں رہیں، کھانا کھائیں، ان کے لیے صوم رکھنا حرام ہے۔ اگر یہ صوم رکھتی ہیں تو ان کا صوم درست نہیں ہوگا، اور حیض و نفاس کے دنوں میں جو انہوں نے صوم رکھ لیا ہے، چونکہ وہ درست نہیں ہوگا، اس کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور نہیں رکھا ہے تب تو ان کی قضا کرنی ہی ہوگی، اور ان کو توبہ بھی کرنا چاہیے اگر حیض یا نفاس کی حالت میں صوم رکھ لیا ہے، کیونکہ یہ نافرمانی، گناہ اور معصیت کا کام ہے۔ معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ایک حیض والی عورت صوم کی قضا کرتی ہے لیکن صلاۃ کی قضا نہیں کرتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تو حروریہ تو نہیں ہے؟ حروریہ ایک بدعتی فرقہ تھا جو حرورہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا، اس لیے اس جگہ کے نام کی نسبت سے اسے حروریہ کہا جاتا تھا۔ یہ خوارج کا فرقہ تھا۔ تو جب اس نے اس طرح سوال کیا کہ ان دونوں معاملات میں فرق کیوں کیا گیا ہے، تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کا اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، وہ تعلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ یہ سب بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، وہ ایسا پوچھتے ہیں۔ تو اسی لیے فوراً عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سوال کا انداز دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ تو بدعتی معلوم ہوتی ہے، اور اسے بھی معلوم تھا کہ بدعتی کون کون لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بدعتیوں کے بارے میں بھی خبر رکھنی چاہیے۔ فوراً اس نے کہا کہ نہیں، میرا حروریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بدعتی نہیں ہوں، لیکن یوں ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اس لیے میں نے اسے پوچھ لیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
عورتوں کو حیض آتا تھا تو انہیں صوم کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حیض والی عورتوں کے سلسلے میں حدیث ہے۔ یہی حکم نفاس والی عورتوں کا بھی ہوگا، اس لیے کہ حیض اور نفاس دونوں کا حکم یکساں ہے۔ حیض وہ خون ہے جو ہر مہینے میں طبعی طور پر آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے وقت سے لے کر کچھ مدت تک آگے آتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات بھی لے لیتے ہیں حیضہ اور نفاس والی عورتوں کے تعلق سے۔ جس کو صوم کے بدلے کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو، ایک حیضہ عورت ہے یا نفاس والی عورت ہے، اور اس کے بعد پھر دودھ پلانے کا اس کے ساتھ مسئلہ لگ جائے گا، تو پھر اگر وہ قضا نہیں کر پا رہی ہے، قضا کا موقع نہیں مل رہا ہے، اس کے بدلے ایک غریب کو، ایک دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی خود غریب ہے اور ایک دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو کیا اس کا کھانا کھلانا معاف ہو جائے گا یا اسے کھانا کھلانا ہی پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ خود غریب ہے اور اس کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا کھانا کھلانا معاف ہو جائے گا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالی نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دوسرا سوال ہے کہ جس شخص نے رمضان کے چھوٹے ہوئے صوم کی قضا اگلے رمضان تک مؤخر کر دی، کیا اس پر قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلانا بھی واجب ہے؟ مثال کے طور پر رمضان کا یہ مہینہ آیا اور کسی شخص کے کچھ دن چھوٹ گئے، اب اگلا رمضان آ گیا اور اس نے ان دنوں کی قضا نہیں کی، پھر اگلا رمضان گزر گیا اور اس پر ان دنوں کی قضا باقی ہے، تو کیا صرف قضا ہی باقی رہ جائے گی یا اس کی کوتاہی کی وجہ سے اسے قضا بھی کرنا پڑے گا اور ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اگلے رمضان تک قضا نہ کرے، کوتاہی کر لے، تو اس کوتاہی کی وجہ سے اسے قضا بھی کرنا ہوگا اور ایک غریب کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ تو اگر ایسا کرے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتوے کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے، اگر کوئی عورت حالت حیض میں صوم رکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حالت حیض میں اگر کوئی عورت صوم رکھتی ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اس عورت پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی چاہے اور ان دنوں کی قضا کرے۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی عورت مانع حیض گولیاں استعمال کرتی ہے یا انجیکشن لگا لیتی ہے جس کی وجہ سے حیض رک جاتا ہے، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مانع حیض گولی کھانے سے اور ایسے ہی اس طرح کا انجیکشن لگانے سے اس عورت کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اور قابل اعتماد ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے ایسا اس نے کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس انجیکشن کی وجہ سے یا ان گولیوں کے، ان دواؤں کے کھانے کی وجہ سے اگر حیض رک جاتا ہے تو وہ طہارت کے ایام مانے جائیں گے، اور ان دنوں میں وہ غسل کر کے پاک رہے گی اور صوم رکھ لے گی اور صلاۃ بھی ادا کرے گی، بلکہ سارے کام پاک عورتوں کی طرح کرے گی۔ آخری سوال، ولادت کے بعد اگر کوئی عورت 40 دن سے پہلے ہی نفاس سے پاک ہو جائے تو کیا وہ صوم و صلاۃ ادا کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر 2 دن کے بعد ہی کوئی عورت پاک ہو جاتی ہے، 4 دن کے بعد ہی کوئی عورت پاک ہو جاتی ہے تو اسے پاک مانا جائے گا، 40 دن تک اسے ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ ناپاک مانا جاتا ہے نفاس کا خون آنے کی وجہ سے، اگر نفاس کا خون رک گیا تو وہ پاک مانی جائے گی اور پاک عورتوں کی طرح سے صوم و صلاۃ کرے گی۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔